20 वीगो डालो का काफिला मिर्जापुर की एक टूटी फूटी सड़क पर धूल उड़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सवारों के चेहरे तो निकाबों से छुपे हुए हैं, लेकिन इनके हाथों में मौजूद AK-47 असॉल्ट राइफल्स साफ नजर आ रही हैं। हुलिये से तो ये दहशतगर्द लग रहे हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं, क्योंकि इस कॉन्वॉय में इनके साथ कुछ यूनिफॉर्म वाले भी मौजूद हैं। काफिले की मंजिल वो जमीन है जिसका केस अगले हफ्ते कोर्ट में लगा हुआ है। मुद्दई का इल्जाम है कि मुल्क का एक भारी इनाम इसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यहाँ तो अदालत में समाज से पहले ही फैसला आ चुका है। डालो का काफिला उस जमीन तक पहुंच गया। मुसल्ला अफराद गाड़ियों से उतरना शुरू हुए। गांव के अफराद दूर से मंजर देख रहे थे और करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, मगर कुछ लोग जो जमीन पे पहले से मौजूद थे खामोश नहीं रहे। उनके लिए जिंदगी और मौत का मसला था। ये उनके बाप दादा की जमीन थी जिसके लिए वो सालों से मुकदमात लड़ रहे थे। दोनों तरफ से बहस व मुबाहसा शुरू हुआ। बहस गालियों में बदली और फिर कुछ ही देर बाद गालियां गोलियों में। हर तरफ मिट्टी और धुआं उड़ने लगा। धूल बैठी तो कई अफराद खून में लथपथ पड़े थे। एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 6 अफराद कत्ल हो चुके थे। ये वाकया उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि नवाब शाह के मिर्ज़ापुर में पेश आया, और ये गुंडे कालीन भैया के नहीं बल्कि सिंध के वड्डे साई साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के आदमी थे। ये हौलनाक किस्सा सिर्फ एक केस नहीं, ऐलान था। जरदारियों का शाही फरमान था कि सिंध जरदारी की मिल्कियत है और यहाँ जरदारीज अनटचेबल्स हैं। सिंध हजारों साल पुरानी तहजीब, मगर गुर्बत और तबाही की तस्वीर। आज़ाद सिफत सूफियों की धरती, लेकिन वडेरों के शिकंजे में घुटती सरजमीन। पिछले 17 सालों से सिंध में सल्तनत जरदारिया कायम है। ये सल्तनत कैसे चलती है ये तो हम आगे जाकर बताएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं उस तकरीब की तरफ जहां इस सब का आगाज हुआ। ऐवान सदर जिए भुट्टो के नारों से गूंज रहा है। ये गैर मामूली तकरीब है। सदर पाकिस्तान और वजीर आज़म तो मौजूद हैं ही, लेकिन पाकिस्तानी सियासी रिवायत के बरखिलाफ आज की तकरीब में अपोजिशन भी मौजूद है। न सिर्फ मौजूद है बल्कि खुश भी है। ये वो वक्त है जब नवाज शरीफ के चेहरे पे जवाल की कहानी के बजाय उम्मीद की मुस्कुराहट होती थी, लेकिन आज की तकरीब के हीरो वो नहीं बल्कि पाकिस्तानी सियासत के मैकियावेली आसिफ अली जरदारी हैं, क्योंकि आज उन्होंने खुद अपने इख्तियारात कम करने की आईनी तरमीम पर दस्तखत किए हैं। हम जमहूरियत की बात करते हैं, उस सब का जो निचोड़ था, जिसे कहते हैं जान जो थी वो देव की, वो उस तोते में थी जो प्रेसिडेंसी में था। प्रेसिडेंट बन के मैंने वो तोते की, जिसे कहते हैं ना, गिची मरोड़ दी। सारे पावर्स पार्लियामेंट को बगैर पार्लियामेंट के मांगे मैंने दे दिए। जी हाँ, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ अपने इख्तियारात कम कौन करता है, लेकिन जरदारी ने ये कर दिखाया। अपने ही हाथ से अपने ही इख्तियारात कम कर दिए। इस तरमीम के बाद नेशनल पॉलिटिक्स पे तो जरदारी की ग्रिप कम हो गई, लेकिन साथ ही मुल्क का एक हिस्सा इनकी मिल्कियत में मुंतकिल हो गया। ये सिंध में सल्तनत जरदारिया का आगाज था। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो। तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। सिंध, जहां जरदारी की बहन डिफेक्टो वजीर आला हैं, दूसरी बहन वजीर सेहत हैं। कजन अली हसन जरदारी 3 वजारतों को देखता है। दाखिला का महकमा एक और रिश्तेदार जिया लंजार के पास है। बेटा पार्टी का चेयरमैन और बेटी बिला मुकाबला मुंतखब होने वाली MNA। और सबसे मजे की बात कि ये सब कुछ हो रहा है डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन दरअसल ये जमहूरियत नहीं, एक खानदान का राज है, जिनकी मर्जी के बगैर सिंध में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिनकी मर्जी के बगैर IG और चीफ सेक्रेटरी तो छोड़ें, मुख्तियार कार और पटवारी भी नहीं लग सकता। इस खानदान की मुखालिफत का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और जो ये जसारत करे फिर वो कुछ और करने के काबिल नहीं रहता। वडेरे, पीर, MNA, MPA सब इसी सरकार से फैज़ उठाते हैं, और ये सरकार खौफ और लालच की बुनियाद पर कायम है। ये कायम कैसे हुई, मजबूत कैसे हुई और चलती कैसे है, इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लें। मेंढक को बिच्छू ने कहा कि मुझे उस पार ले चल, दरिया के। तो उसने कहा कि तू बड़ा जालिम है, तू काटेगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं काटूंगा तो तेरे साथ डूबूंगा। तो उसने कहा कि अच्छा चल फिर बैठ जा।
he got, وہ اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا. آتے راستے میں پہنچے تو اس نے کاٹ لیا. اس نے کہا ظالم یہ کیا کیا تو نے, مجھے بھی مارا خود بھی مارا. اس نے کہا میں کیا کروں, میری خصلت ہی کچھ ایسی ہے. پریزنرز وین تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس میں موجود ہائی پروفائل قیدی 80 سے زیادہ مقدمات میں مطلوب ہے اور پچھلے 14 ماہ سے سیاسی بنیادوں پر گرفتار ہے. گزشتہ دنوں جیل حکام کو ایک خفیہ اطلاع موصول ہوئی جس کے بعد اس سیاسی رہنما کو دوسرے ضلع کے جیل منتقل کیا جا رہا ہے. اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ اس نے طاقتور کے خلاف سیاسی محاذ کھولنے کی جرات کی. بے فکر رہیں, ہم اڈیالہ جیل یا قیدی نمبر 804 کے متعلق بات نہیں کر رہے. اس پرزنرز وین کا رخ میرپور خاص کی طرف ہے اور اس میں موجود شخصیت سلامت لاکھو ہے جن کا جرم زرداری اور پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. پولیس کی گاڑیاں اور قیدیوں کی وین میرپور خاص میں داخل ہوتے ہیں. اچانک وہاں موجود پولیس افسر کے فون کی گھنٹی بجتی ہے. فون اٹھاتے ہی اس کے چہرے پہ حیرت اور پریشانی کے اثرات نظر آنے لگتے ہیں, لیکن وہ کپکپاتی آواز میں جی سر ہی بول پاتا ہے. فون رکھنے کے بعد افسر نے اہلکاروں کو حکم دیا اور تمام گاڑیاں میرپور جیل کی طرف جانے کے بجائے دوبارہ حیدرآباد کی طرف مڑ گئیں. قیدی ایک بار پھر اسی سیل میں پہنچ گیا جہاں وہ 14 ماہ سے قید تھا. وہی سیل جس میں 2 قیدی جیل عملے کے ساتھ مل کر اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے. یہ منصوبہ سلامت لاکھو کے سیاسی مخالف اور علاقے کے وڈیرے نے بنایا تھا. واٹس ایپ کے ذریعے منصوبہ بندی کی گئی, عملے کو رشوت دی, جیل میں موجود ٹارگٹ کلر قیدی کو ٹاسک دیا گیا. شاید اسی لیے سلامت لاکھو کو میرپور خاص کے بجائے واپس حیدرآباد جیل لایا گیا تھا تاکہ ایک بار ہی ان کا قصہ ختم ہو جائے. لاکھو قاتل کی جیل میں پھنس چکا تھا اور صرف حملہ کرنے کی دیر تھی. اور پھر سلامت لاکھو پر قتل کا منصوبہ کامیاب ہوا یا نہیں یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتے ہیں. پہلے آپ ہمارے ساتھ سندھ کی سیر پر چلیں. زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سندھ کو سمجھنا ہوگا. سندھ کے 30 اضلاع ہیں جس میں سے 22 انٹیریئر سندھ کے ہیں جہاں صوبے کی تقریباً 50% آبادی رہتی ہے اور یہ علاقے پاکستان کے بیکورڈ ترین علاقوں میں سے ہیں. انٹیریئر سندھ کی سیاست پنجاب اور باقی صوبوں سے مختلف ہے. یہاں عوام ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ سرکاری نوکریوں اور سرکاری کام کرانے کی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں. جو جتنی نوکریاں دلواتا ہے اور جتنے سرکاری کام کرواتا ہے الیکشن میں اتنے ہی ووٹ لیتا ہے. ان علاقوں کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہاں ہر علاقے میں کچھ خاندانوں کا انفلوئنس ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ خاندان ہی اس علاقے کے سیاہ و سفید کے مالک ہوتے ہیں. یہ خاندان یا تو پیری مریدی سسٹم کی وجہ سے اہم ہوتے ہیں یا بڑے زمیندار ہونے کی وجہ سے, اور انہی خاندان کے افراد کو ہم عام زبان میں وڈیرے کہتے ہیں. یہ سسٹم کئی سالوں سے قائم ہے. ایک زمانہ تھا یہاں ٹالپور, مختوم, مہروں اور کھوڑوس کا راج ہوا کرتا تھا. آج بھی یہ تمام خاندان موجود تو ہیں لیکن ایک زرداری ان سب پر بھاری ہے. نہیں بھائی, ہم فقیر لوگ ہیں, ایک زرداری سب سے یاری. چلیں آپ کو سندھ کے ضلع گھوٹکی لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے خاندان بھی پیپلز پارٹی کی مخالفت کرنے پہ irrelevant کیسے ہو جاتے ہیں. ضلع گھوٹکی روایتی طور پہ اینٹی پیپلز پارٹی قوتوں کا گھر رہا ہے. یہاں کا مہر خاندان 2002 اور 2008 میں پیپلز پارٹی کو شکست دینے میں کامیاب رہا. 2002 میں اسی خاندان کے علی محمد مہر وزیر اعلیٰ سندھ بھی بنے. لیکن جیسا ہم نے پہلے کہا تھا 2008 کے بعد سندھ میں زرداری راج شروع ہو چکا تھا اور پھر برسوں کی دوری اور ناراضگی کے بعد 2012 میں زرداری جادو چل گیا. مہر خاندان نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور 2013 کے انتخابات پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیتے. لیکن مہر خاندان ایسا کرنے پہ مجبور کیوں ہوا, اس کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. پیپلز پارٹی نے مہر خاندان کے ایک نوجوان رکن پہ انویسٹمنٹ کی جس کے والد تو مہر خاندان کے سربراہ تھے, لیکن ان کی وفات کے بعد خاندان کی ذمہ داریاں اور فیصلے دوسرے گھروں میں منتقل ہو گئے تھے. پیپلز پارٹی کو اس ڈیوائیڈ میں اپنے لیے پولیٹیکل اپرچونٹی نظر آئی. انہوں نے نوجوان محمد بخش مہر کو زیر سایہ لیا اور ضلع کے تمام اختیارات اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیے. جتنے بھی وڈیرے ہیں, سردار ہیں, جو بھی ہیں, ان کی جو اوقات ہے وہ وہاں کے لوکل ایس ایچ او, ٹی ایس پی اور ایس ایس پی سے زیادہ ہے ہی نہیں. کتنا بھی بڑا سردار ہے وہ ڈپٹی کمشنر, تحصیلدار, اسسٹنٹ کمشنر, ایس ایچ او, ڈی ایس پی اور ایس ایس پی کو نظر انداز کر کے سیاست کر ہی نہیں سکتا, سروائیو نہیں کر سکتا, ان کی مجبوری ہے. ویسے آپ سردار بخش مہر کی سوشل میڈیا پہ تصاویر دیکھیں
तो आपको अपनी दौलत और ताकत को फ्लेक्स करता टिपिकल वडेरे का बेटा नजर आएगा। विरासत में मिलने वाली सरदारी को एंजॉय करने वाले इस 37 साला नौजवान का शुमार आज भी बिलावल के करीबी लोगों में होता है। बहरहाल घोटकी में इलेक्टेड MNA और MPA मैंडेट होने के बावजूद इररेलेवेंट होने लगे और अनइलेक्टेड मोहम्मद बख्श महर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के बदौलत तमाम इख्तियारात का मालिक बन गया और यूं महरों को नए सिंध की हकीकत का इदराक हो गया। यहाँ जो जरदारी और पीपल्स पार्टी की छतरी से निकलेगा, इसका सियासी मुस्तकबल तारीख हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने भी 2012 में बाकायदा पीपल्स पार्टी में शामिल होने में ही आफियत जानी। आप शायद सोच रहे हो कि यार जरदारी चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वडेरे अपने इलाके के बादशाह होते हैं, उनके वोट और सीटें भी गारंटीड होती हैं, चाहे ये किसी भी जमात में चले जाएं। ये पीपल्स पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दें तो इनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। चलें इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। आइए चलते हैं नौशहर फेरोज। यहाँ के बड़े वडेरे जतोईज हैं। माजी में न सिर्फ पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई तो भुट्टो के करीबी साथियों में थे। जब भुट्टो वजीर आजम थे तो सिंध के वजीर आला गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे। जतोई ज़ियाउल हक के खिलाफ सबसे बड़ी और मशहूर तहरीक MRD मूवमेंट में भी आगे थे, लेकिन फिर जतोइयों ने पीपल्स पार्टी से मुंह फेर लिया। मगर इसके बावजूद जतोइयों ने 2002, 2008 और 2013 में अपनी खानदानी नशिस्तें रिटेन की और पीपल्स पार्टी को हर दफा शिकस्त दी। मगर जरदारी की बादशाहत में सियासी मुखालिफत की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए पीपल्स पार्टी ने जतोइयों से राब्ता किया। गिव एंड टेक पे बातचीत हुई मगर डील तय नहीं हो सकी और जतोइयों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत से इनकार कर दिया, यानी जरदारी को इनकार कर दिया। पावरफुल जतोईस को कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही थे। 2024 इलेक्शन से पहले मुर्तजा जतोई पर कत्ल की FIR काट दी गई और 2025 में उनको इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अरे कत्ल तो छोड़ें, सिंध पुलिस ने जतोई ब्रादर्स पे मोटरसाइकिल और चीनी की बोरियां चोरी करने के भी केसेस डाल दिए। हमने आपको शुरू में जिस सियासी कैदी की कहानी सुनाई थी, इसका केस भी यही था। सलामत लाखों का जुर्म ये था कि उसने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की जुर्रत की, इसीलिए उसको जेल अमले के साथ मिलकर कत्ल करने की पूरी तैयारी थी। लेकिन आखिरी वक्त पे हसास इदारों ने सिंध के बड़ों को खबरदार किया और सलामत लाखों को यकीनी मौत से बचा लिया। चलें अब जरा साउथ का रुख करते हैं। आपको जुल्फिकार मिर्जा की गब्बर स्टाइल फुर्तियां याद हैं? जुल्फिकार मिर्जा का केस किसी वडेरे का पीपल्स पार्टी के खिलाफ होने की प्राइम एग्जाम्पल है। मिर्जा बदीन के डॉन थे। जैसे हर इलाके का वडेरा और डॉन पीपल्स पार्टी के साथ होता है, इसी तरह मिर्जा भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और जरदारी के काफी करीब थे। इसी से अंदाजा लगा लें कि पीपल्स पार्टी ने उनको सिंध का पावरफुल वजीर दाखिला और उनकी अहलिया को स्पीकर कौमी असेंबली बनाया। 2011 में मिर्जा ने अचानक पीपल्स पार्टी छोड़ दी और 2015 में वो खुलकर जरदारी के खिलाफ सामने आ गए। आपको मोहतरमा एक मीटिंग में नहीं बिठाती थी पॉलिटिकल। इनके सियासी बाप जो गुलाम कादिर का आसिफ जरदारी है, और कौन आसिफ जरदारी को नहीं जानता कि आसिफ जरदारी ने 12-12, 14-14 मासूम लोगों को कत्ल करवाया है। मिर्जा को इस मुखालिफत की कीमत अदा करनी पड़ी। इनके भी पुराने और नए केसेस खुल गए। इनके घर पर रेड हुआ, पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और उनको जमानत के लिए थानों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन चूंकि मिर्जा कोई कम बदमाश नहीं थे, इसलिए इन पेशियों के दौरान दिलचस्प मनाजिर देखने में आए। जुल्फकार मिर्जा साहब आजकल बड़े इल्जामात लगा रहे हैं। हमारे पार्टी में, पीपल्स पार्टी में इनसे बड़े बड़े रहनुमा छोड़ गए। इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। ये तो एक इम्पोर्टेड इंडिविजुअल हैं, जहाँ मैंने इंपोर्ट करके ये छोटा सा पौधा लगाया, अब ये तो जवानी नहीं हुआ और इसने बगावत कर दी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक मैंने आपको जितनी मिसालें दी, इससे जरदारी बादशाहत की मुखालिफत का अंजाम मालूम होता है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है, हौलनाक और तारीख रुख। जो इस बादशाहत का वफादार बन जाए, इसको हर कीमत पर प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको हर जुर्म का ग्रीन सिग्नल होता है। ये जरदारी बादशाहत की वो डार्क साइड है जिसमें आम सिंधियों का खून पानी से भी सस्ता है। ठट्टा के एक गांव में नाजिम झोंकियों ने अपने घर के करीब कुछ अनजान लोगों को देखा जो इनके इलाके में नायाब परिंदों का शिकार करने आए थे। उनकी गाड़ी ने रास्ता भी रोका हुआ था। नाजिम जरा आजाद मिजाज आदमी था। उसने अपने फोन का कैमरा खोला और इन अफराद को ऑन कैमरा कन्फ्रंट किया। उसने कैमरा ऑन करके पूछा कि कौन है और क्यों रोक रहा है और ये क्या बदमाशी है।
تو وہاں پہ پتہ چلا کہ 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ شاید ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، اور وہ جو ہمارے یہاں مائگریٹری برڈز آتی ہیں ان میں سے کسی کا وہ شکار کر رہے ہیں۔ تو وہ تو ایک وہ ویڈیو بنا رہا ہے کہ دیکھیں یہ قدرت کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، دوسرا وہ یہ بات بھی کر رہا ہے کہ جو شکار کے لیے آیا یہ مقامی نہیں ہے، یہ خاص مہمان ہے، اور وہ مہمان تھا بھی، اس کا تعلق کسی جو آپ کی گلف اسٹیٹس ہیں ان میں سے کسی کا تھا، وہ کسی رائل فیملی کا تھا کہ نہیں تھا، مگر کوئی بااثر شخص ہوگا۔ اس بااثر عرب شخص کو ناظم کی یہ بات اچھی نہیں لگی اور اس نے اپنے میزبانوں سے ناظم کی شکایت کی۔ اس عرب کے میزبان کون تھے؟ یہ میزبان تھے پیپلز پارٹی کے MNA جام عبدالکریم بجار اور MPA جام اویس بجار، ملیر اور ٹھٹا کے زمینی خدا جن کو پیپلز پارٹی نے اپنے علاقوں میں فل اتھارٹی دی ہوئی تھی۔ جام عبدالکریم کو واقعے کا علم ہوا، اس دوران ناظم کی بنائی ہوئی ویڈیو بھی علاقے میں وائرل ہو چکی تھی۔ ویڈیو میں کچھ اتنا اہم نہیں تھا اور ویڈیو بناتے ہوئے پیش آنے والا واقعہ بھی معمولی تھا، لیکن جام کی فرجائل ایگو کو ہرٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے آدمی بھیج کر پہلے ناظم پہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے پریشر ڈالا اور ناظم نہیں مانا تو اس کو زبردستی اپنے ڈیرے پر بلایا۔ ناظم اور اس کا بھائی دونوں اس سوچ کے ساتھ جام ہاؤس گئے کہ یہ ان کے علاقے اور خاندان کے بڑے ہیں، مسئلہ حل کریں گے، لیکن وہاں کچھ الگ ہی ماحول تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو یہ اب جو میں بتا رہا ہوں یہ وہ بیان ہے جو پہلے ناظم کے بھائی نے دیا تھا کہ جی جب ہم وہاں پہ پہنچے تو بڑے بھائی آئے جام عبدالکریم صاحب، اور انہوں نے پوچھا کون ہے وہ بدماش۔ اب ان کے لیے تو بدماش ہی ہے، چونکہ لا تو وہ ہیں نا، تھانہ تو وہ ہیں، ان کی ریاست کے اندر ہی از آل ان آل دی حکومت، اور جو ان کی بات نہیں مان رہا وہ جائز ہو یا ناجائز ہو وہ بدماش ہے، وہ اوپریسڈ نہیں ہے، یا وہ خود مختار نہیں ہے، یا وہ عزت نفس کا اظہار نہیں کر رہا، وہ بدماشی کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کون ہے وہ بدماش جو ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کر رہا جس نے ویڈیو بنائی ہے۔ آگے کی کہانی سننے سے پہلے ذرا تصور کریں کہ یہ کس قسم کا نظام ہے۔ ناظم پاکستان کا اتنا ہی شہری ہے جتنا جام عبدالکریم، لیکن یہاں جام نے، جو کہ زرداری کے کئی وفاداروں میں سے ایک معمولی وفادار ہے، عدالت لگائی ہوئی ہے اور ناظم کو اپنے سامنے ایسے بٹھایا ہوا ہے جیسے اس کا وجود ہی جام کا مرہون منت ہو۔ اس کے بعد ان کی درگت بنائی گئی، ان کی مار لگائی گئی، اور مار کیسے لگائی گئی کہ وہاں پیچھے کوئی نماز پڑھنے کی جگہ ہے یا وضو ہے، اور اسی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹارچر سیل بھی ہے، اور وہاں لے جا کے اس کو مار رہے تھے، اور کوئی 1 گھنٹے کے قریب تک مارتے رہے، اور وہ جگہ جو تھی وہ اس کے بھائی کی نظروں سے اوجھل تھی، اور بھائی کہہ رہا ہے مجھے صرف چیخوں کی آواز آ رہی تھی کہ ناظم کو مارا جا رہا ہے، اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک چلتا رہا۔ ناظم سے زبردستی اس کے موبائل کا پاسورڈ لے کر ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی، لیکن ناظم ابھی بھی اس سب پر راضی نہیں تھا۔ ایک طرف ناظم تھا جس کا اصرار تھا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اور دوسری طرف جام عبدالکریم تھا جس کا اصرار تھا کہ وہ اس کو نشان عبرت بنا کر چھوڑے گا۔ آدھی رات کو جام عبدالکریم کو محسوس ہوا کہ ان کا ابھی بھی دل نہیں بھرا۔ ویڈیوز ایڈٹ کرنے کے بعد ان کی اور مار لگائی گئی اور درگت بنائی گئی، اور یہ پیغام دے کے ناظم کے بھائی کو بھیج دیا گیا کہ اب یہ مسئلہ یوں حل نہیں ہوگا، تم اپنے بڑوں کو لے کے آؤ صبح، اور ہم صبح چھوڑیں گے ناظم کو، یہ ہمارا بندی بن کے رہے گا۔ تقریباً 4-5 بجے جو ہے یہ چھوڑ کے آئے ہیں 2 لوگ ناظم کے بھائی کو واپس اس کے گھر۔ صبح خبر ملتی ہے کہ جام ہاؤس کے قریب ایک کنواں ہے، اور کنویں کے ساتھ ایک برہنہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس لاش کو کسی نے کوئی اجرک ڈال کے اوڑھ کے کور کیا۔ یہ تقریباً پہنچے 10-11 بجے کے قریب جب ناظم کے گھر والے اپنے بڑوں کو لے کے، تو ان کو وہاں پتہ چلا کہ جی ناظم کا تو ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو تو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال ہو کر گیا ہے۔ ان کو وہاں پہ وہ ڈنڈا اور راڈ بھی نظر آیا پڑا ہوا گارڈ روم کے پاس، جس سے وہ دیکھ رہا تھا رات کو، جس سے بھائی کی دھلائی ہو رہی تھی۔ جب یہ بھیجا گیا تھا ناظم کے بھائی کو کہ تم چلے جاؤ اور صبح آ کے اپنے بھائی کا پتہ کرنا، اس وقت تک تشدد کی پکچر میں جام عبدالکریم کے ساتھ جام بجار بھی آ گئے تھے، جو چھوٹا بھائی MPA ہے، اور بڑے بھائی اپنا ہاتھ صاف کر کے اپیرنٹلی جا چکے تھے، اور چھوٹا بھائی ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ کس نے زیادہ فیٹل انجریز کاز کی تھیں۔ یہ ضرور پتہ ہے کہ تھرو آؤٹ دا باڈی ملٹیپل فریکچرز تھے، پیر کے ناخن سے لے کے یہاں جہاں آپ کے بال شروع ہوتے ہیں یہ تک نکلے ہوئے، یہ تک سوجا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی، ناک سوجا ہوا، ہونٹ سوجے ہوئے، پورے جسم میں بے تحاشا ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس حالت کے اندر پوسٹ مارٹم ناظم کا ہوا ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے گھنٹوں کا تشدد ہوگا، کس قسم کا بہیمانہ تشدد ہوگا۔ اور یہ ابھی اس ہولناک کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ناظم جوکھیو کے قتل کے بعد جام عبدالکریم نے پہلے اپنے انفلوئنس کے ذریعے اس کے بھائی اور خاندان کو معاملے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی،
اور دعویٰ کیا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی طرح یہ معاملہ مین اسٹریم میڈیا پر آ گیا اور پورے ملک میں خبر پھیل گئی۔ ملیر کی عدالت میں ناظم جوکھیو قتل کیس کی سماعت۔ ناظم جوکھیو کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اب جب بات جام عبد الکریم کے کنٹرول سے نکل گئی تو پھر سندھ میں زرداری سسٹم جام برادرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گیا۔ حکومت کا کام مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کر ظالم سے حق لینا ہوتا ہے، لیکن یہاں سندھ حکومت ظالموں کا دست و بازو بن گئی۔ ناظم کا بھائی جس کے سامنے تشدد ہوا تھا وہ پہلے ہی جام کے سامنے سرنڈر کر چکا تھا، لیکن معاملہ جب لائم لائٹ میں آیا تو اس پر تفتیش شروع ہوئی۔ حیدرآباد سے ایک ہیں سراج الاشاری صاحب، اچھی شہرت رکھتے ہیں، پولیس انسپیکٹر ہیں، ان کے پاس اس کی تفتیش گئی تھی اور انہوں نے اس کے اندر جس حد تک ہو سکتا تھا ایمانداری کے ساتھ تفتیش کی۔ اگر پولیس کے اندر آپ کو کوئی ایماندار افسر مل جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے کیا بڑا مسئلہ ہے۔ پولیس کے بعد تو پروسیکیوشن آتی ہے، پروسیکیوشن میں اپنا کوئی بندہ ڈھونڈ لو۔ تو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو پورا کا پورا ہے، پی جی آفس، وہ ان کے کنٹرول میں تھا، ان کے زیر عتاب تھا، ان کی چھتر و چھایا میں پل رہا تھا، تو وہ چلان وہ انویسٹیگیشن جو ہے پروسیکیوشن نے کورٹ میں جمع نہیں ہونے دی کہ نہیں، اس صورت کے اندر تو ہم چلان نہیں ایکسیپٹ کریں گے، جو کہ ان کا رائٹ ہے ایز پر لا کہ پروسیکیوشن پولیس کو بتا سکے کہ ہمیں لگ رہا ہے آپ کی انویسٹیگیشن ناقص ہے یا آپ نے غلط لوگوں کو ملزم بنا دیا ہے۔ تو پروسیکیوشن کا اصرار تھا کہ دونوں بھائیوں کو نکالو، یہ ملزم نہیں ہے، اور پولیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی کورٹ کے اندر بغیر پروسیکیوٹر کے چلان جمع کرا نہیں سکتی۔ فروری کے مہینے کے اندر عدالت کو بتایا، عدالت کے آرڈر میں لکھا ہوا ہے، ناظم کی بیوی کہہ رہی ہے کہ حضور اس کیس کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے، پروسیکیوشن چلان آنے نہیں دے رہی، خدا را ان کو آرڈر دیں کہ چلان جمع کرایا جائے تاکہ آپ چلان پہ آرڈر کریں اور اس کیس کی کارروائی آگے ٹرائل کی طرف بڑھے۔ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اور مزید ان کا پریشر برداشت کروں۔ اگر آپ نے اس میں یہ جو دیری چاہ رہے ہیں، جو تاخیر چاہ رہے ہیں، اگر آپ نے اس کی اجازت دے دی، میں آپ کو آج بتا رہی ہوں میں کل گھٹنے ٹیک دوں گی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ 1.5 مہینے بعد زرداری کنٹرول پروسیکیوشن چالان بدلنے میں کامیاب ہو گیا اور ناظم کی بیوی کیس سے پیچھے ہٹ گئی۔ فریقین کے درمیان صلح ہو گئی ہے، ناظم جوکھیو کے ورثاء نے حلف نامہ جمع کرا دیا ہے۔ مگر یہ المناک داستان یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ ابھی رضا ربانی کی جمہوری پارٹی اور فرحت اللہ بابر کی عوامی پارٹی کا کردار باقی ہے۔ اس کیس کے کچھ عرصے بعد ہی جام عبد الکریم دبئی فرار ہو گئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ملک میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ ایک M&A امپورٹنٹ تھا۔ یہاں قتل کے کئی مہینے بعد عمران خان کی حکومت کو بھی خیال آیا کہ اس معاملے کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہیے اور کسی طرح جام عبد الکریم کو عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے روکنا چاہیے۔ ویڈیو بنانا جرم بن گیا، اور کس کو مارا ہے؟ پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر ہے۔ یہ سندھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، پولیس ان کے گھر کی لونڈی بن چکی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بھی زور آزمائی شروع کر دی کہ ہم ہر صورت میں جام کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ ویسے کیا عجیب مذاق ہے کہ ایک طرف آصفہ بھٹو کراچی میں آوارہ کتوں کو مارنے پہ بھی غصے کا اظہار کرتی ہیں، اور دوسری طرف اسی آصفہ کی پارٹی ناظم جوکھیو کو تشدد کر کے قتل کرنے والے جام عبد الکریم کے لیے VIP انتظامات کرتی ہے۔ تو مارچ کے اینڈ کے اندر وہ گفتگو شروع ہوئی کہ جی وہ آئے گا تو ہم اریسٹ کر لیں گے، وہ آئے گا تو ہم اریسٹ کر لیں گے، وہ آئے گا تو ہم اریسٹ کر لیں گے۔ وہ آیا، اب اس کو کیسے اریسٹ کرتے؟ اگر وہ اس وقت صوبے کے لا منسٹر کی گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے اور رن وے کے اوپر اس کو 2 اور صوبائی وزیر جو فل وزیر تھے، لا تو ایڈوائزری تھی جس کے تحت منسٹری تھی ہمارے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس، باقی 2 اور وزیر رن وے پہ ان کو پہنچے لینے کے لیے، ان کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے یا ہائی کورٹ آئے بیل لینے کے لیے۔ اب کیسے پولیس روکے؟ نمبر پلیٹ لگا ہوا ہے کہ لا منسٹر کی گاڑی کو روکا جائے گا، تو پروٹوکول بہترین دیا گیا ان کو، اور ان کی پیشی کے بعد پھر اٹارنی جنرل آفس جو ہے، ایڈوکیٹ جنرل ہمارا سندھ کا ایڈوکیٹ جنرل، ان کے جو ہمارے اسسٹنٹ AG تھے، انہوں نے ان کو اجرک بھی بنائی، ان کو عزت بھی دی بلا کے، ایک ایسے آدمی کو جو بھاگا ہوا ملزم تھا قتل کے کیس میں 5 مہینے سے۔ انہی رویوں کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں زرداری کا راج ہے۔ یہاں آصفہ کی اینگری ٹویٹس کی کوئی حیثیت ہے نہ رضا ربانی کے آئیڈیلسٹک لیکچرز کی۔ یہاں سادہ سا اصول ہے، اگر آپ زرداری سے وفادار ہیں تو آپ کا تحفظ زرداری کی ذمہ داری ہے۔ وہ جیسے مخالف پہ موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ ڈال سکتا ہے، ویسے ہی اپنے آدمی کو قتل جیسے بہیمانہ جرم سے بھی نکال سکتا ہے۔ یہ زرداری کی پیٹرنیج پالیسی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف جاموں کو تحفظ دیا، ان کے کیسز میں ان کی مدد کی، بلکہ اگلے انتخابات میں واپس جام عبد الکریم کو ٹکٹ بھی دیا۔ یہ زرداری کی طرف سے واضح پیغام تھا۔ ان کے خلاف سزا تو دور، ان کو اور نوازا جائے گا۔ باقی وڈیروں کو یہ پیغام دیا گیا
ہمارے ساتھ رہو گے تو عیش کرو گے، زندگی کے سارے مزے عیش کرو گے. اتنا پبلک پریشر تھا، وفاق والے کہہ رہے تھے رن وے پہ اترے گا تو اریسٹ کر لیں گے. لا منسٹر کی گاڑی میں بھیجا اسے بیل کرا کے، اجرک وجرک ہائی کورٹ میں پہنائی ہے اسے. یہ عیش کوئی کرائے گا اور زرداری کے علاوہ؟ یہ ہے جو ہمارے ساتھ لائلٹی اگر ہوگی اور پیٹرنیج ہوگی تو یہ ہے جو تمہیں نوازا جائے گا. اور یہ صرف ایک کیس تک محدود نہیں ہے. سندھ میں اگر آپ زرداری سے وفادار ہیں تو چاہے آپ صحافی نصر اللہ گڈانی کے قتل کے ملزم خالد لند ہو یا ڈاکٹر شاہ نواز کے کیس میں ملوث ڈی ایس پی کو ہار پہنانے والے پیر امیر شاہ جیلانی، پیپلز پارٹی آپ کو تحفظ بھی دے گی اور کیسز میں آپ کی مدد بھی کرے گی. ایک طرف تو زرداری صاحب نے وڈیروں کو اس پیٹرنیج کے ذریعے کنٹرول کیا ہوا ہے اور دوسری طرف انہوں نے ایز اے بیک اپ سسٹم ایک انہونا طریقہ اپنایا ہے، پیراشوٹ وڈیروں کا پیرالل سسٹم. میں نے آپ کو نوشہر و فیروز کے جتوئیوں کی مثال دی تھی جن کی زرداری سے ڈیل نہیں بنی تو ان پر موٹر سائیکل چوری جیسے مقدمات بنائے گئے. ان جتوئیوں کو انتخابات میں شکست دینے والا شخص ضیاء الحسن لنجار ہے، جس کا نوشہر و فیروز سے کوئی پرانا تعلق ہے نہ ہی وہ خاندانی وڈیرا ہے. لیکن آج کل زرداری سے رشتہ داری نے ضیاء کو سندھ کا اہم ترین وزیر بنایا ہوا ہے. اور یہ کوئی ون آف کیس نہیں ہے. زرداری صاحب اپنی دوستی اور قربت کی بنیاد پہ ایسی شخصیات کو کھڑا کرتے رہتے ہیں جن کا کوئی پروفائل نہیں ہوتا. ان کی واحد پہچان زرداری سے دوستی ہوتی ہے اور اس پہچان کی بنیاد پر ان کو وہ فری پاس ملتا ہے جس سے وہ خاندانی وڈیروں کو وقت آنے پر چیلنج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ایسے کئی کیریکٹرز ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ان میں سے ہر کسی پر کرپشن کے کیسز ہیں. اویس مظفر ٹپی اپنے اختیارات کی وجہ سے ایک دور میں ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ کہلائے جاتے تھے. اس زمانے میں ان کو زرداری کا بھائی بھی کہا جاتا تھا. کچھ عرصے تک زمینوں پر قبضے اور سرکاری وسائل کے ذاتی استعمال کے حوالے سے ان کے کافی چرچے رہے. نیب نے ان پہ 33 ارب روپے کا کیس بھی بنایا ہوا ہے اور پھر اچانک ٹپی منظر سے ہی غائب ہو گئے. علی حسن زرداری کے کزن اور ٹھٹا سے ایم پی ہے. یہ بھی زرداری کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. 2023 میں نیب نے ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس ناکافی شواہد کی بنیاد پر بند کیا. سہیل انور سیال لاڑکانہ سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر، ان کے خلاف بھی نیب نے مختلف ہاؤسنگ اسکیمز کے ساتھ 5 ارب کا غبن کرنے کا الزام لگایا تھا جو ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا. شرجیل میمن خاندانی وڈیرے نہیں ہیں لیکن ان کا اپنے حلقے میں مضبوط ہولڈ ہے. لوگ بھی ان کے کاموں سے خوش ہیں اور زرداری صاحب بھی ان سے راضی ہیں. ان کو بھی 2017 میں کرپشن کیسز میں گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ تمام وہ کیریکٹرز ہیں جن کو زرداری خاندان کی آشیرواد حاصل ہے اور اس بنیاد پہ ان کو صوبے میں بھرپور طاقت اور اختیارات حاصل ہیں، جس کی بنیاد پر خاندانی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کے باوجود یہ اپنے علاقے کے وڈیرے بن رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 300-400 فٹ پاتے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی کی 2008 کی گورنمنٹ سے ٹل ٹوڈے ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے اور سندھ کے اکثریتی جو عوام ہے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی اور غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ زیادہ اعتراض نہیں کرتے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. کلیکشن ایجنٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں، پیسے ایمانداری سے اوپر پہنچاتے ہیں. تو یہی ان کی بس افادیت ہے، اس کے علاوہ اور ان کی کوئی خاص افادیت نہیں. لیکن اصلی اور فیک وڈیروں کے اس پورے سسٹم کو چلانے سے زرداری صاحب کو ذاتی طور پر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دو 2008 سے 2012 پاکستان میں بزنس کے لیے بدترین سال تھے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ان سالوں میں پاکستان کی حقیقی معاشی ترقی آدھی ہو گئی. جی ڈی پی میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ 14% سے کم ہو کر 2012 میں 10% ہو گئی. انٹرنیشنل اکانومک کرائسس اور پاکستان میں سیلاب کے بعد بہت ہی مشکل صورتحال تھی. لیکن ان سالوں میں 2 بزنس اینٹیٹیز ایسی تھیں جن کے کاروبار نے غیر معمولی ترقی کی: حسین لوائی کا سمٹ بینک اور انور مجید کا اومنی گروپ. یہ کہانی سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا. 1996 میں صدر لغاری نے بے نظیر حکومت کو فارغ کیا اور کئی حکومتی شخصیات کے خلاف تحقیقات شروع کی. ان میں سر فہرست بے نظیر کے شوہر آصف علی زرداری تھے، جن کے خلاف ARY کے مالک عبدالرزاق یعقوب کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کرنے کا الزام تھا. اس الزام کی تحقیقات کے دوران MCB بینک کے CEO حسین لوائی پر پاکستان اور UAE کی حکومتوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے جان پوچھ کر منی لانڈرنگ کے لیے اپنے بینک کو استعمال کروایا. انہی الزامات کی وجہ سے حسین کو 12 سال ایگزائل میں گزارنے پڑے. اس دوران 2002 میں UAE نے ان کو بری کر دیا، لیکن انہوں نے پاکستان واپس آنے کے لیے وہ وقت چنا جب زرداری کی سلطنت قائم ہو چکی تھی.
حسین لوائی نے اپنے نئے وینچر کے لیے 2008 کا انتخاب کیا جب زرداری صدر بن چکے تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے کچھ ہی سالوں میں سمٹ بینک کا آغاز کیا، ایک ایسا بینک جو آنے والے سالوں میں ایک بار پھر ان کو منی لانڈرنگ کے الزامات میں جکڑنے والا تھا۔ لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں بلکہ آصف زرداری، فریال تالپور، بلاول بھٹو اور ان کے مبینہ فرنٹ مینز کا پورا ایک نیٹ ورک ایکسپوز ہونے والا تھا۔ ان شخصیات کے علاوہ اس اسکینڈل میں اومنی گروپ کا کردار مرکزی تھا، وہی اومنی گروپ جس نے زرداری دور میں غیر معمولی ترقی کی تھی۔ انور مجید صاحب کا ذکر کیوں کرتے ہیں لوگ اتنا؟ وہ ایک ہمارا بزرگ ہے، اس کو ہم نے مشکلوں سے اسے کہتے ہیں نا پھنسا کے سندھ کی انڈسٹریز میں ڈالا ہے۔ جب میں جیل میں تھا تو بیوی نے مجھے میسج بھیجا، لڑکانہ شوگر مل جو ہے بیوی کے ٹیلنٹڈ کزن وہ لے رہے ہیں اور مفت میں، تو پھر میں نے ان کو بلایا، ان کو، اور اس کی بڈ میں آپ دیکھ لیں کہ اس نے کتنے میں خریدی اور اس کی بڈ کتنے کی آئی تھی، تو آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کیوں اس کے خلاف لوگوں کو تکلیف ہے۔ شوگر انڈسٹری ہے، اس میں اس کا انٹرسٹ بڑھتا گیا تو لوگوں کو تکلیف بڑھتی گئی۔ اس پورے اسکینڈل کو فیک اکاؤنٹس کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دسمبر 2018 میں جی آئی ٹی نے اس کیس کے حوالے سے 128 صفحے کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی۔ آج ہم آپ کو آسان لفظ میں اس رپورٹ کی سمری بتا کر یہ واضح کریں گے کہ زرداری سلطنت میں زرداری صاحب کا ذاتی طور پر کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ پاکستان کے مختلف بینکس میں اومنی گروپ کے امپلائیز نے 32 فیک اکاؤنٹس کھولے۔ یہ اکاؤنٹ 8 رینڈم لوگوں کے نام پر کھولے گئے جن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے نام پر اکاؤنٹ کھولے جا رہے ہیں۔ ان میں کراچی میں فالودہ بیچنے والا عبدالقادر اور اومنی گروپ کا آفس بوائے محمد عمیر بھی شامل تھا، اور تو اور سینیٹری ورکر اقبال ارائی کے نام پر بھی بینک اکاؤنٹس کھولے گئے جو اس وقت وفات پا چکے تھے۔ ان فیک اکاؤنٹس میں 13,000 سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہوئی جس کا ٹرن اوور 42 ارب روپے سے زیادہ تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس، ٹرانزیکشنز اور پیسوں کی لین دین میں عجیب کیا ہے؟ رپورٹ بتاتی ہے کہ ان اکاؤنٹس میں مختلف انٹرسٹ گروپس نے مبینہ طور پر رشوت کے پیسے جمع کروائے۔ ان گروپس میں سر فہرست نام بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا ہے۔ جس وقت ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کراچی اور بحریہ آئیکن ٹاور کے لیے سسپیشیس طریقے سے سرکاری اراضی حاصل کر رہے تھے، اسی عرصے میں انہوں نے زرداری سے منسلک فیک اکاؤنٹس میں 11 ارب روپے ٹرانسفر کیے۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ فیک اکاؤنٹس میں آنے والے اربوں روپے آخر میں استعمال کس نے کیے؟ اس کے بارے میں بھی رپورٹ بتاتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ زرداری فیملی کے کئی ایکسپنسز انہی فیک اکاؤنٹس کے ذریعے پورے کیے گئے۔ اس میں بلاول ہاؤس کراچی کے یوٹیلیٹی بلز، فریال تالپور کے گھر کی کنسٹرکشن، زرداری صاحب کو گفٹ ہونے والی 3 لگژری کارز کی ڈیوٹی، زرداری صاحب کی ہیلی کاپٹر ٹرپس کے اخراجات اور زرداری فیملی کی ٹکٹس شامل ہیں۔ 10 جون 2019 کو آصف زرداری کو اس کیس میں گرفتار بھی کیا گیا، لیکن جیسا ہمیشہ ہوتا ہے گرفتاری کے کچھ مہینے بعد ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی اور ان کو پمز ہسپتال منتقل کر دیا گیا، اور پھر بالآخر دسمبر 2019 میں عدالت نے طبی بنیادوں پر ان کی ضمانت منظور کر لی اور وہ رہا ہو گئے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ جیسے سیف الرحمان کو میرے پیروں میں گرنا پڑا، کبھی ان میں سے کسی کو گرنا پڑے دوبارہ۔ آپ چیئرمین نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے؟ چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے؟ فیک اکاؤنٹس تو خیر وہ کیس ہے جس کو میڈیا نے کوریج دی۔ زرداری صاحب کی ایسی کئی خاموش کارروائیاں ہیں جس کی خبر باہر آ ہی نہیں پاتی، لیکن ہمارا تو کام ہی ایسی چھپی ہوئی خبروں کی کھوج لگا کر آپ کے سامنے لانا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سندھ کابینہ کے 2 اور 4 مئی کے اجلاس کے منٹس ہیں۔ اس میں کابینہ نے 3 شوگر ملز کو ملنے والے سرکاری قرضوں کو ریسٹرکچر کرنے کی منظوری دی ہے۔ ان شوگر ملز کی کہانی یہ ہے کہ 10 سال پہلے سندھ حکومت نے ریوائول آف سکھ انڈسٹریز کے نام سے ایک اسکیم نکالی۔ اس اسکیم کے لیے حیران کن طور پر پورے صوبے سے ایک ہی گروپ کے 3 شوگر ملز نے اپلائی کیا۔ حیران کن طور پر تینوں کو تقریباً 3.25 ارب روپے کا قرض بھی دیا گیا تاکہ انڈسٹریز بحال ہوں اور عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ لیکن 2024 میں جب اس قرض کو واپس دینے کا وقت آیا تو ان انڈسٹریز نے ایک بار پھر حیران کن طور پر معذرت کر لی کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یعنی جس ریوائول کے لیے ان کو قرض دیا گیا تھا وہی نہیں ہو سکا۔ اب اتنا کچھ سننے کے بعد آپ کو اس بات پہ تو حیرانگی نہیں ہوگی کہ سندھ حکومت نے یہ درخواست بھی منظور کر لی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں شوگر ملز اومنی گروپ کی ہیں اور در حقیقت زرداری صاحب کی ملکیت سمجھی جاتی ہیں۔ ویسے سندھ میں اومنی گروپ پہ ہونے والی مہربانیوں کی یہ ایک واحد مثال نہیں ہے،
اس طرح پورے سندھ میں کسی کی زمین پسند آ جائے، کسی کا گھر پسند آ جائے، کسی کا کاروبار پسند آ جائے، اس پر قبضہ ہوتا ہے. کم سے کم پورے پاکستان میں یا پنجاب میں یہ صورتحال نہیں ہے جہاں پر کسی کو کاروبار، صرف ایک ہی انڈسٹریل یونٹ ہے اومنی گروپ، وہ پھلا پھولا ہے، وہ سب سے زیادہ فیوریٹ گروپ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے مالک کون ہیں. اب یہاں مجھے آپ کے سامنے زرداری صاحب کے میڈیا اور جوڈیشری پر کنٹرول کو واضح کرنا تھا، لیکن وہاں جانے سے پہلے ذرا ایک حساس ایریا سے ہوتے ہوئے گزرتے ہیں. ہم نے سندھ کے فیوڈلز، بزنسز، بیوروکریسی سب کی بات کر لی، لیکن پاکستانی سیاست کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر پر بات نہیں ہوئی کہ ان کا زرداری صاحب سے کیا تعلق ہے. جو ہماری پیپلز پارٹی ہے یا اس کی جو قیادت ہے، وہ پیر کے ناخن سے لے کر سر تک کرپشن اور غلط کاریوں میں اتنے انوالو ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت اچھی چوائس ہے. ان کو استعمال کرنا، ان سے اپنی پسند کے فیصلے کرانا، ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس ملک میں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بہتر آپشن ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ سندھ میں زرداری کے مخالفین فخر سے خود کو GHQ کے لوگ کہتے ہیں، جس سے تاثر ملتا ہے کہ شاید سندھ میں زرداری اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورس ہیں. لیکن سندھ کا حال جاننے والے کوئی اور ہی کہانی سناتے ہیں. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے انٹیریئر سندھ سے کچھ MNAs بھی فارم 47 والے ہیں. جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا خفیہ ادارے کہہ لیں، انہوں نے بھی اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالا ہے. اپنی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 2024 کے الیکشن میں کوئی 6-7 MNA کی سیٹیں اور تقریباً 14-15 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں وہ بھی چھین کے ان کو دی گئی ہیں. بشیر میمن حالہ سے جیت گئے تھے، سید زین شاہ جیت گئے تھے سکرٹ سے MNA کی سیٹ پہ بھی اور صوبائی کی سیٹ پہ. غلام مرتضیٰ جتوئی بھی جیت گئے تھے، ان کی سیٹیں بھی چھینی گئی. اور جتنے بھی اس کے بعد پیر پگاڑا کا خاندان ہے اور ان کے جو حمایت یافتہ تھے وہ سانگھڑ اور خیرپور سے جیتتے تھے، ان کی سیٹیں بھی چھین کر پیپلز پارٹی کو دی گئی ہے. چلے حساس ایریاز کی بہت سیر ہو گئی، اب چلتے ہیں اپنے پیٹی بھائیوں کی طرف، یعنی سندھی میڈیا کی طرف. پاکستان میں صحافت ویسے ہی مشکل ہے، لیکن سندھ کے ڈائنامکس صحافیوں کے لیے باقی صوبوں سے کچھ مختلف ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں صحافیوں کے لیے مشکلات نہیں ہیں. انٹیریئر سندھ میں صحافیوں کی صورتحال شاید باقی ملک سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس بدترین صورتحال کی بہترین مثال صحافی نصر اللہ گڈانی کا قتل ہے. نصر اللہ گڈانی صاحب سے منسوخ یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی ایک سیریز آف رپورٹنگ رہی کرٹیکل آف خالد احمد لنڈ، جو گوٹکی کے اندر ہی جہاں سے وہ MNA تھے، اور ایک نہیں ایک سے زائد رپورٹس اور ان کی پریکٹسز کے بارے میں یا لینڈ گریب کے بارے میں یا کرپشن کے بارے میں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوکل سطح کے اوپر ایک جرنلسٹ ہے جو آپ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، جو مستقل آپ پہ رپورٹنگ کر رہا ہے. اس بیک گراؤنڈ کے اندر جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فیملی کا اور آس پاس کے تمام لوگوں کا اور صحافیوں کا مقامی یہ بلیف ہے، اور بلیف کیا، وہ اکیوز بھی اس کیس میں ہوئے، وہ گرفتار بھی ہوئے، پھر ان کی بیلیں بھی ہوئیں. ہم نے جب انویسٹیگیشن پہلے DSP سراج لاشاری نے کی تھی، ان کو امپلیکیٹ کیا تھا، پھر انہوں نے انویسٹیگیشن چینج کرائی، SSP تنویر تنیو کے پاس گئی، تو تنویر تنیو سے ہم ذاتی طور پہ ملے تھے. دبئی کا ایک نمبر تھا، کیونکہ لند صاحب تھے MNA اور اس کے دونوں بیٹے نصر اللہ کی شہادت کے وقت ملک سے باہر تھے. ایک بیٹا دبئی میں مقیم تھا. دبئی کا ایک نمبر ڈیٹیکٹ کیا تھا ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کے ذریعے کہ وہاں سے کال آتی ہے مبینہ قاتل کو، اور اس کے دوسرے دن نصر اللہ شہید ہو جاتے ہیں. ناظم جوکھیو کیس کی طرح نصر اللہ گڈانی کے قتل کی تفتیش بھی آگے بڑھی تو پولیس پہ پریشر آنے لگا. کیس اچھی شہرت رکھنے والے سراج لاشاری سے لے کر تنویر تونیو کو منتقل کر دیا گیا، اور پھر اچانک یہ تفتیش بند کر دی گئی. لیکن ان مشکلات کے ساتھ سندھ میں میڈیا کو مینیج کرنے کا ایک باقاعدہ میکینزم موجود ہے. اس میکینزم کا سب سے اہم کردار سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن ہے، جس کے پاس کئی وزارتیں ہیں. انفارمیشن کا پورٹ فولیو بھی میمن صاحب کے پاس ہی ہے، اس لیے میڈیا کو ملنے والے سرکاری اشتہارات وغیرہ انہی کے کنٹرول میں ہیں. وزارت کے علاوہ شرجیل میمن صاحب کا اپنا بھی میڈیا امپائر ہے. اس میں چینل 365 اور آواز چینل شامل ہیں. شرجیل میمن کے علاوہ حسن علی زرداری کا بھی دھرتی TV کے نام سے چینل ہے. اب ان چینلز میں کام کرنے والے صحافی پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کیا ہی بول سکتے ہوں گے، اور جو چینلز پیپلز پارٹی کی ملکیت میں نہیں ہیں ان کو اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ تو خیر پورے پاکستان میں ہی ہوتا ہے،
لیکن شرجیل میمن یوں مختلف ہیں کہ اس حوالے سے ان کے خلاف نیب نے ایک ریفرنس تیار کیا تھا، جس کے مطابق جولائی 2013 سے جون 2015 کے درمیان شرجیل میمن نے کچھ ٹی وی اور ریڈیو چینلز کو اشتہارات دیے، جس سے قومی خزانے کو 3 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بعد میں عدالت نے یہ ریفرنس نیب کو واپس بھیج دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شرجیل میمن پہ بننے والے اس ریفرنس میں ان سنک نامی ایڈورٹائزنگ کمپنی کا ذکر ہے۔ اس کمپنی نے نیب کے ساتھ والنٹریلی ریٹرن معاہدہ کیا، یعنی ایک طرح سے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اس کے باوجود آڈیٹر جنرل کی پچھلے سال کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ سندھ حکومت نے اسی ادارے کو دوبارہ 1.25 کروڑ کے اشتہارات دیے۔ حالانکہ رولز کے مطابق ایسی کمپنیز کو سرکاری اشتہارات نہیں دیے جا سکتے جو کسی بھی قسم کی غیر قانونی ایکٹیویٹی میں ملوث رہی ہو۔ ہم بار بار سندھ میں زرداری صاحب کے زیر سایہ ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوڈیشری کے ہوتے ہوئے اتنے غیر قانونی کام کیسے ہو رہے ہیں؟ سندھ کی عدالتیں کہاں ہیں؟ جناب زرداری صاحب نے ان کا بھی انتظام کیا ہوا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کیسے۔ بھئی سیدھی سی بات ہے، عدالتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا ڈر تو لگتا ہے کہ نہ جانے کیا بات مائی لارڈ کو بری لگ جائے اور کنٹیمپٹ کا نوٹس آ جائے۔ لیکن آئی گیس سندھ کی اتنی باتیں جب ان کو بری نہیں لگ رہی تو ہمارے حقائق بھی وہ برداشت کر ہی لیں گے۔ سندھ میں جہاں سارے اداروں میں شہنشاہ کا سکہ چلتا ہے، وہاں چیمبرز اور عدالتیں اس پلیگ سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ بار ایسوسی ایشنز کو دیے جانے والے حکومتی گرانٹس کالے کوٹ اور روب کو ویسے ہی شانت رکھتے ہیں۔ آپ گوگل پہ سندھ گورنمنٹ بار گرانٹ لکھیں، آپ کو درجن بھر خبریں نظر آ جائیں گی جس میں وکلا کو سندھ حکومت نے کریزی اماؤنٹس کے گرانٹ دیے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دیر آر نو فری لنچز ان پالیٹکس، تو ان ملینز کی گرانٹ کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ لیکن یہ سب پرانی باتیں ہو گئی، اب ان ڈائریکٹ مینیپولیشن کے بجائے ڈائریکٹ کورٹ اور ججز مینیج ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں باقاعدہ ایک معاہدہ ہے، تحریری نہ بھی ہو، مگر یہ ہے کہ جب سندھ میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو اس میں جو پی ایم ایل این کے جوڈیشل کمیشن میں نامینیٹڈ ممبرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ساری نامینیشنز کو انڈورس کرے گی، اور اسی طریقے سے جب پنجاب کی باری آئے گی، لاہور ہائی کورٹ کی نامینیشنز کی باری ہوگی تو اس میں جو پی ایم ایل این کی ڈیسیجن ہے اس کو پی 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 انڈورس کرے گی۔ یہ ڈیل تو خفیہ تھی، لیکن اس کے اثرات ہم سندھ میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ میں بننے والے آئینی بینچ کی سربراہی کے لیے جسٹس کے آغا کا انتخاب کیا گیا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ چوائس تھی، کیونکہ آئینی بینچ کے سربراہ بننے والے جسٹس کے آغا کی زرداری سے قربت اور دوستی 90s سے چل رہی ہے۔ انفیکٹ آغا صاحب کئی اہم کیسز میں زرداری صاحب کے وکیل رہے ہیں۔ بے نظیر اور زرداری پہ لگنے والے کرپشن کے کیسز ہوں یا مرتضی بھٹو قتل کیس میں زرداری کے خلاف تحقیقات، ہر فورم پہ زرداری کی نمائندگی یہی کے آغا صاحب کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 2008 میں پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں آئی تو آغا صاحب کی لاٹری نکل آئی۔ 2010 میں ان کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا عہدہ دیا گیا اور 2011 میں نیب پروسیکیوٹر کی پوزیشن سے نوازا گیا۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی، زرداری صاحب کرم فرماؤں کو کبھی نہیں بھولتے، ان کا احسان ہمیشہ چکاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی وفا ہے، میں ہر چیز کو پازیٹیو لائٹ میں دیکھتا ہوں، میں آپٹمسٹ ہوں، پیسمسٹ نہیں ہوں۔ اس ہاتھ کو تو دیکھو جس نے تمہارا ساتھ دیا، اس کو کیوں دیکھتے ہو جو چھوڑ گئے؟ ویسے زرداری صاحب کی قربت کے علاوہ آغا صاحب کچھ ماہ کے لیے پی سی او جج بھی رہے۔ ظاہر ہے پھر آئینی بینچ کے لیے نظام کو اس سے بہتر کیا کینڈیڈیٹ مل سکتا تھا۔ اب جب کے آغا یہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آئینی بینچ کے سربراہ بن گئے اور ان کے سامنے شرجیل میمن اور قائم علی شاہ کا کیس آیا تو انہوں نے پرانے تعلقات کا خوب خیال رکھا۔ مارچ کے مہینے میں نیب کی کورٹ میں ریفرنس جمع کی نیب نے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، اس میں یہ شرجیل میمن صاحب اور قائم علی شاہ صاحب کو بھی ایز این اکیوزڈ اس ریفرنس میں دکھایا گیا کہ جو زمینوں کی الاٹمنٹ ہے اس میں ان کی بھی کوئی انوالومنٹ تھی۔ تو نیب کورٹ کی طرف سے سمنز ایشو ہو گیا انہیں۔ عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جب نیب کورٹ کوئی کسی بھی اکیوز کو سمنز دیتی ہے تو اب آپ نیب کے کورٹ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پیش ہوتے ہیں، وہاں ضمانت کرواتے ہیں۔ بہرحال یہ دو جو اکیوز تھے انہوں نے پٹیشن دائر کی ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ میں کہ یہ سمنز ہی آپ
اسکواش کر دیں، ان کو سسپینڈ کر دیں، ہم اب مزید ہمارے خلاف کارروائی آپ روک دیں۔ ایک کرمنل بینچ کے سامنے، جو کرمنل کیسز کی بینچ ہے، اس کے سامنے جانے کے بجائے وہ آئینی بینچ کے پاس لگا۔ شرجیل میمن اور قائم علی شاہ کا کیس کرمنل نوعیت کا ہونے کے باوجود جسٹس آغا کے آئینی بینچ کے سامنے آ گیا، اور انہوں نے اس پہ سوال اٹھانے کے بجائے پہلے ہی ہیئرنگ میں دونوں ملزمان کو ریلیف دے دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیس کے باقی ملزمان نے جب یہی ریلیف کے لیے کورٹ سے رجوع کیا تو ان کے ساتھ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ 2 یا 3 دن بعد جو مزید اس میں اکیوز ملزمان تھے، جو شاید اتنے اعلیٰ عہدوں پہ فائز نہیں تھے، چھوٹے موٹے جو بھی سرکاری افسران تھے، انہوں نے جب اپنی درخواست دائر کی کہ یہ جو ان پہ کرم کیا گیا ہے وہ ہم پہ بھی کرم کر دیا جائے، تو 3 دن بعد آئینی بینچ نے کہا نہیں، ہماری تو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی، یہ آئینی بینچ کا کیس نہیں ہے، یہ آپ کسی عام بینچ کے پاس جائیں، کرمنل کیسز کی بینچ کے پاس۔ یہ سارے حقائق جاننے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زرداری بادشاہت کا مستقبل کیا ہے؟ کیا بلاول بھٹو یہ لیگیسی لے کر آگے چل سکتے ہیں یا آصفہ ان کی جانشین بن سکتی ہیں؟ اس پورے سسٹم کو زرداری صاحب کے بعد کون سنبھالے گا؟ انٹیریئر سندھ میں اسٹیبلش زرداری سلطنت اب کراچی تک پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ماضی میں کراچی میں دھاک بٹھانے کے لیے پیپلز پارٹی گینگ وار لیڈرز کی حمایت کرتی رہی ہے۔ قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے عزیر بلوچ کی تقریبات میں شرکت کرتے رہے اور پھر بہت معصومیت سے ان ملاقاتوں کا انکار بھی کرتے رہے۔ عزیر بلوچ صاحب کون ہے قائم علی شاہ؟ اخباروں کے تھرو سنا ہے کہ وہ لیاری میں رہتا تھا، ایک گروپ ہے ان کا۔ شاہ صاحب یہ الیکشن میں کامیابی کے بعد جو عشائیہ ہوا تھا تو اس میں تو آپ کی ملاقات ہوئی عزیر بلوچ؟ کبھی نہیں ہوئی۔ اس کی تو ویڈیوز ہیں جس میں فریال تالپور صاحبہ اور کسی نے نہیں کہا اسے عزیر سے کوئی۔ عزیر بلوچ کے زیر اہتمام لیاری میں کسی عشائیہ میں آپ نہیں گئے کبھی؟ لیکن اب وائلنس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی پیپلز پارٹی کراچی کے نوجوانوں کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے لیے پیپلز پارٹی نے کراچی کے نوجوانوں کو خدا نخواستہ کوئی تعلیم یا روزگار کی اسکیم نہیں دی، بلکہ نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے وہ چیزیں آفرز کر رہی ہے جو نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ بھائی آپ باصلاحیت نوجوان ہیں، آپ کی کوئی خاص اسکل ہے یا آپ علاقے کے بدماش ہیں، پیپلز پارٹی آپ کو خوشی سے ویلکم کرے گی، اعلیٰ قیادت تک آپ کو ایکسس دے گی، آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق ڈالے کی فرنٹ یا اوپن سیٹ پر سیر بھی کرائے گی اور اسلحہ بھی دے گی۔ بدلے میں آپ کو بس پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنی ہے اور کوئی میٹر ہو جائے تو اس کو سالو کرنا ہے۔ کراچی کے فارغ نوجوانوں کے لیے اس سے زیادہ لوکریٹو آفر کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کو کراچی کی سڑکوں پر لگے بینرز پہ پرانے وڈیروں کے بیٹے، تحفظ کے متلاشی تاجر اور ایسے بہکاووں میں آنے والے نوجوانوں کی تصاویر بکثرت نظر آئیں گی۔ لیکن ان ساری کوششوں کی بھی ایک وجہ ہے، زرداری صاحب کی واحد خواہش جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ زیادہ دل آپ کا کس کے رویے نے توڑا ہے؟ ایسا دل رکھتے نہیں ہے کہ ٹوٹے گا۔ وہ ایسا دل تو نہیں رکھتے جو ٹوٹے، لیکن ایسی خواہش ضرور رکھتے ہیں جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور وہ خواہش ہے اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنانا۔ اگر وہ اپوزیشن لیڈر بھی بنے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بہتر تو یہ ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں اس کو پرائم منسٹر بنتے ہوئے دیکھوں۔ تو آپ کا پرائم منسٹر کا امیدوار بلاول بھٹو زرداری ہے؟ جی ہاں۔ اب بلاول وزیر اعظم بنیں گے نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں معین قریشی اور شوکت عزیز جیسے لوگ بھی وزیر اعظم بن چکے ہیں جن کا آج کوئی نام بھی نہیں جانتا، تو پرائم منسٹر بننا از ناٹ اے بگ ڈیل۔ اصل سوال زرداری کی سندھ میں موجودہ بادشاہت کا ہے، اور $1 ملین کویسچن اس بادشاہت کے ولی عہد کا ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو فیوڈل ہوتا ہے وہ طبیعت سے فیوڈل ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو برا نہیں بناتا کہ جب وہ ایسے بیٹھا ہے اپنی اتاق کے اوپر اور اس کی عمر 24 سال ہے اور ایک 80 سال کا آدمی آ کے یہاں ہاتھ لگاتا ہے سائیں اور ادھر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا منہ اور اس کا گال جو ہے اس پیر کے لیول کے اوپر ہے، اس کو کوفت نہیں چڑھتی، اس کو کرنج فیلنگ نہیں آتی، ایسی جھرجھری نہیں چلتی ہے کیا ہو رہا ہے یہ۔ بلاول نے جب پالیٹکس میں انٹری لی تھی تو کئی لوگوں کا خیال تھا کہ بلاول کے اندر ایک انقلابی روح ہے، وہ سندھ میں چلنے والے کرپشن کے نظام کے لیے ایک تھریٹ ہے، لیکن 18ویں ترمیم اور کئی ری لانچز کے باوجود
بلاول بھٹو کا کم از کم سندھ کی سیاست میں کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا. اور جہاں تک آصفہ کی بات ہے تو ان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ تو شاید اسی دن ہو گیا تھا جب ان کو اپنے گھر کی سیٹ سے بھی الیکشن لڑوانے کے بجائے بلا مقابلہ MNA منتخب کروا کر ایوان میں لایا گیا تھا. ان دونوں کی شکل و صورت اور انداز گفتگو چند جیالے دلوں کی دھڑکنیں تو تیز کر سکتی ہیں، لیکن ملک تو چھوڑیں، سندھ میں بھی کوئی انقلاب نہیں لا سکتی. زرداری خاندان کے علاوہ سندھ کے کچھ وزیر ہیں جو زرداری کے قریب بھی ہیں اور راولپنڈی سے اپروو بھی، لیکن زرداری's kingdom is too hot for them to handle. تو سوال گھوم پھر کر وہیں آ جاتا ہے کہ زرداری صاحب کے بعد ان کی بادشاہت کا کیا ہوگا. وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ ون مین شو ہے، سارے پاور ان کے پاس ہے. سندھ کا جو وڈیرا ہے، سندھ کا جو جاگیردار ہے، سیاستدان ہے اور جو الیکٹیبل ہے، وہ زرداری صاحب سے ہی ڈرتے ہیں. زرداری صاحب کے سیاست سے ریٹائر ہونے کے بعد یا جانے کے بعد پیپلز پارٹی کی جو سینٹرل پوزیشن ہے وہ برقرار نہیں رہے گی. بلاول صاحب کتنے بھی اچھے سیاستدان ہوں لیکن وہ اس طرح پولیس کو استعمال کر کے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یقیناً آپ سب پہ بھاری تو ثابت ہو گئے. یہ کون سی جادو کی چڑی استعمال کی تھی؟ کیا کیا آپ نے؟ سیاست والنٹیئر گیم ہے، اس کی سیٹسفیکشن صرف سیلف سیٹسفیکشن میں ہے، ادروائز تھینک لیس ہے.